बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूँ राजा अनीस। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। बिला तकल्लुफ़ का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के नाम, ऐसी शख्सियत के साथ जो बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए आप सब के लिए बहुत मोअज़्ज़ज़ हस्ती हैं। नहायत शुस्ता गुफ्तगू करते हैं, बड़े सॉफ्ट स्पोकिन हैं और सबसे मज़े की बात ये कि वो एक रियासत के नवाब हैं। उस रियासत के नवाब है जहाँ जिस पर फाशिस्ट गवर्नमेंट या फाशिस्ट स्टेट, यकीनन आप समझ गए होंगे, इंडिया ने कब्ज़ा कर रखा है। और कायम पाकिस्तान से लेके आज तक 1947 से लेके आज तक उस रियासत पे गैर कानूनी कब्ज़ा कर रखा है। बाई फोर्स इंडिया ने उस पर कब्ज़ा किया। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया का काम यही है कि वो बाई फोर्स जिस तरह की रियासतें होती हैं, करीब करीब की जो उनकी रियासतें हैं उन पर वो लोग कब्ज़ा कर लेते हैं। तो हमारे दरमियान मौजूद है वन एंड ओनली एक्सक्लूसिव पर्सनैलिटी हैं। यकीनन आप उनके साथ बात करके आप बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे दरमियान मौजूद है वन एंड ओनली मोअज़्ज़ज़ जनाब नवाब जहांगीर खान जी साहब। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें ये मौका फराहम करा कि हमारे कुछ जो बात है हम आपके नाज़रीन तक के पहुँचाएँ और पूरे मुल्क में और इंशाल्लाह इंटरनेशनली एज़ वेल। तो मैं इसके साथ ही आपके मेट्रो चैनल का भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आपके जो क्रू हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ जूनागढ़ हाउस में। बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे दरमियान एक और शख्सियत मौजूद हैं जो कि मुस्तकबिल के नवाब हैं और जिनको हम छोटे नवाब कह सकते हैं, जो जनाब नवाबज़दा अली मुर्तज़ा ख़ान जी। कैसे हैं अली आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आए। हम लोग आपको वेलकम करते हैं जूनागढ़ हाउस के अंदर। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। मैं नवाब साहब पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। पहले हमें ये बताइए जो जूनागढ़ स्टेट है उसका क्या बैकग्राउंड है, इंडिया ने किस तरह उस पर बाई फोर्स कब्ज़ा किया, कुछ हमारे नाज़रीन को ज़रा इसकी डिटेल में बताइए। देखिए, तकसीम हिंद से पहले हिंदुस्तान में कुछ तकरीबन 562 रियासतें हुआ करती थीं। तो उसमें पूरा जो प्रिंसली ऑर्डर था जो कहलाता था ये, उसके रियासत जूनागढ़ जो थी वो दूसरे नंबर पर मुसलमानों में सबसे अमीर तरीन रियासत थी, क्योंकि जो सबसे बड़ी रियासत थी और वो हैदराबाद दक्कन वाले थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली को एजाज़ मिला कि इतनी बड़ी रियासत, इतनी अजीम रियासत पर इतने 100 साल हुक्मरानी करी। तो दिस इज़ एक्चुअली द हिस्ट्री तो हमारे ख़ानदान की बहुत पीछे तक के जाती है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स और बहुत से ऐसे हिस्ट्री के अंदर लैंड मार्क्स हैं जहाँ जैसे फ़तेह मक्का का वाक़या है, जहाँ हमारे बुज़ुर्गों का जो है ज़िक्र हैगा वहाँ उसमें भी। तो वैसा हमारा ताल्लुक़ जो है अफ़गानिस्तान से है, कंधार से। वहाँ से वो हुमायूं के साथ एक उस्मान खान भाभी थे, वो लश्कर लेके गए, क्योंकि ये वहाँ हुक्मरानी में भी थे, हुक्मरानी भी करते थे, शूरा में भी थे और ये बड़े पावरफुल राइट थे इन दे ओन राइट, बड़े पावरफुल पीपल थे ये। तो ये था कि उनके अपने लश्कर वगैरह भी हुआ करते थे। तो वो हुमायूं से इनकी कुछ जब बात हुई तो फिर इसके बाद ये लोग गए हैं, फिर वहाँ जंग हुई और शेर शाह सूरी को हटाया और फिर हुमायूं को दोबारा से दिल्ली के ताजदार पर बैठा दिया। तो उसके बाद फिर हमारे फोर फादर्स वहीं चलते रहे मुग़लों के दरबार में। मेरे ख्याल से 3-4 जनरेशन्स हमारी एस कमांडर्स एंड जनरल्स एंड सिपह सालार्स, गवर्नर जनरल्स, स्टेट्समैन। तो बड़ा अच्छा रहा और तारीख़ इस बात की शहादत देती है कि जितनी मुग़ल बादशाह अपनी इज़्ज़त करवाते थे इतनी हमारे ख़ानदान की भी इज़्ज़त करवाते थे। तो माशाल्लाह काफ़ी काम दिए करे, क्योंकि आप देखें कि इट वॉज़ एन एम्पायर, इट वॉज़ नॉट अ डोमिनियन या कंट्री और अ स्टेट, हिंदुस्तान। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, हिंदुस्तान को इतनी बड़ी सल्तनत बनाने में मुसलमानों का खून उसके पायों के अंदर हैगा। और आज आप देखें कि मुस्लिम कम्युनिटी को किस तरह करा जा रहा है उनके साथ। तो इट्स अ वेरी सैड सागा। तो बस फिर इसके बाद ये हुआ कि फिर उनकी जो जागीरें थीं, जब मुग़ल्स कमज़ोर हुए तो 1735 में उन्होंने कहा कि हम जो है हमारी
یہ جو جاگیر ہے اس کو کیوں نہ ہم ایک ریاست کا درجہ دے دیں. سو پھر 1735 میں پروکلمیشن آف این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہوا تو جوناگڑھ دنیا کے نقشے پر آ گئی. مگر یہ تو ہماری بیسکلی پرسنل جاگیریں تھیں, تو اس کو اسٹیٹ کا درجہ دے دیا تو ماشاءاللہ اسٹیٹ چل پڑی, اور اتنی عالیشان اسٹیٹ چلی کہ آپ دیکھیں کہ اس کا جو سسٹم تھا آف گورننس تو میں استعمال نہیں کروں گا, بیکاز دیر واز نو گورننس, دیر واز جسٹ لو اینڈ افیکشن بٹوین لائک دا فادر اینڈ دا سبجیکٹس ہو آر ہز چلڈرن. سو آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن کی اگر جو آپ بات کریں تو رائٹ فرام پرائمری ٹو دا ہائیسٹ لیول ایجوکیشن فری تھا. پھر بچوں کو ویلفیئر اسٹیٹ تھی. جی ہاں, ویلفیئر اسٹیٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں. پھر ان کے جو بچے ہوتے تھے وہاں پڑھنے کے لیے ان کو پینسلز, یہ کپڑا لتا سمجھیں, اور آپ کا بورڈنگ لاجنگ فوڈ ایوری تھنگ واز دیئر, اور ایک پاکٹ منی بھی دیتے تھے ٹو انکریج دا اسٹوڈنٹس. تو جوناگڑھ کا بہت بڑا کردار رہا ہے بر صغیر میں ایجوکیشن کے حوالے سے. آپ کے سندھ سے بڑے لوگ گئے جو وہاں جا کے ایجوکیشن حاصل کرا, جس میں پروفیسر نبی بخش بلوچ, ابھی ان کا انتقال ہوا اللہ بخشے, ہی واز ون آف دا ویری ریناؤنڈ پرسن. ویسے بیسکلی ہمارا سندھ سے بہت اچھا قدیمی تعلق رہا ہے. سر جس وقت یہ واقعہ ہوا, انڈیا نے بائی فورس آپ کی اسٹیٹ پہ قبضہ کیا, تو اس وقت آپ کے ڈیفینیٹلی اینسیسٹرز وہاں پہ رولنگ ہوں گے, ان کی رولنگ ہوگی. آپ کس ایج گروپ میں تھے, اور وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. میں آپ کو سب بتاتا ہوں. مجھے تو دوسری چیز یہ تھی کہ ہیلتھ کیئر تھا, اس کے بعد ایجوکیشن کے بعد تو ہیلتھ کیئر واز ٹوٹلی دا رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ گورنمنٹ. ہاسپٹلائزیشن اینڈ میڈیسنز ور دا ایکسپریس رسپانسبلٹی. تو اٹ واز ویری نائس. دا فرسٹ لیپرز اسائلم جو بنا تھا, میرے خیال سے ہندوستان کا سب سے پہلا لیپرز اسائلم تھا, کیونکہ یہ لوگ بیمار ہوتے تھے, ان کو یہ ایسی بیماری تھی کوڑ کی, لیپرسی کی, کہ وہ پھر غاروں میں جا کے اور پہاڑوں میں بستے تھے. تو ایک عالیشان محل کی طرح ایک ہاسپٹل بنایا, اور یہ میرے پردادا کے بڑے بھائی تھے, ان کے دور میں ہوا. اور مگر کیونکہ پھر وہ ان کو کوئی ایشو نہیں تھا, اولاد نہیں ہوئی, تو پھر اس کے بعد میرے پردادا گدی پر بیٹھے. تو اس زمانے میں یہ رانی وکٹوریہ کا دور تھا, اور ان کے جو کمپینین تھے اور ان کے کانسرٹ سمجھے وہ آئے وہاں. یہ پرنس البرٹ وکٹر لیپرس اسائلم رکھا گیا. سو اس کے بعد اگر جو آپ پھر اور ویلفیئر کی بات کرتے ہو تو ریاست کے اندر 5 لنگر چلا کرتے تھے, اور کوئی شخص ریاست کے اندر بھوکا نہیں سوتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر اور لنگر, پھر مزارات لنگر الگ چلتے تھے. تو اٹ واز اے ویری اور بڑے خوشحال, اور لوگ بڑے خوش تھے, اور ہر چیز اللہ نے دی تھی. پہاڑوں کے اندر وی ہیڈ دا بلیک گرینائٹ, دا ہائیسٹ فارم اینڈ دا موسٹ ایکسپینسو اینڈ اسٹرانگ فارم آف ماربل آپ کہہ لیں. تو وہ پتھر جو تھے کالے, بلیک گرینائٹ کے پہاڑ, تو وہ پھر پتھروں سے کاٹ کے وہ محلات وغیرہ اور بنتے تھے ان سے. تو اس کے علاوہ ہمارے پہاڑوں کے اندر وہاں سونا بھی ہے گا جوناگڑھ کے اندر, کیونکہ وہ کچھ نگٹس وغیرہ جو وہاں سے چشمے نکل رہے ہیں پہاڑوں میں سے, اس کے اندر سے کچھ نگٹس وغیرہ بھی آتے ہیں گے. تو اس کے علاوہ پھر یہ ہے گا کہ ہماری جو بڑی زرخیز زمین تھی, اور سب اللہ نے ہمیں ویری فرٹائل, رچ اینڈ فرٹائل لینڈ, ویدر واز ویری گڈ. اینڈ دا 800 اسکوائر مائلس کے اوپر ہمارا گر فارسٹ تھا, جس کے اندر آپ کا ایشیاٹک لائن رہتا تھا جو ببر شہر کہلاتا تھا. تو اس وجہ سے ہم نے اپنے کوٹ آف آرمس کے اندر بھی ہمارا جو نیشنل جوناگڑھ کا سمبل تھا وہ لائن ہے گا, کیونکہ اکثر کوٹ آف آرمس ایسے اس کے اوپر بنے جاتے تھے ریاستوں کے اندر, کہ جس جگہ جیسے اب بہاولپور اسٹیٹ میں بغلے ہوتے تھے تو وہ ان کے بغلے ہیں ان کے کوٹ آف آرمس, اور بھوپال اسٹیٹ کے اندر ان کا ایک بہت بڑی ایک تال تھا, ایک بہت بڑا لیک تھی, تو اس کے اندر مچھلی ہوتی تھی. تو پھر اب ان کے جو مورے ہیں اسٹیٹ کی, اس کے اندر مچھلیاں ہیں, تو اٹس لائک دیٹ. تو بہت سے جو ہندو راجپوت وغیرہ وہ ہاتھی وغیرہ کو وہ مانتے ہیں گے بہت, تو پھر ان کے کوٹ آف آرمس کے اندر ہاتھی ہیں گے. تو اس طرح یہ جو تھا, آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی
سمجھے, سوائے جوناگڑھ کے افریقہ کے علاوہ. ایک افریقہ تھا جہاں آپ کو لائن ملتا ہے, اور پھر جوناگڑھ, ایشیاٹک لائن ہمارے یہاں, ببر شیر. تو آپ دیکھیں کہ اور اتنا رچ فارسٹ اور دنیا بھر کی, یعنی کہ ایک ایکسٹریملی کیا سفاری ہو سکتا ہے گا وہاں. ایک اٹس اے ٹورسٹک ریزورٹ ایکچولی جوناگڑھ, اگر جو اس کو ایز بنایا جائے. تو میں نے تو کہا ہمارے لوگوں کو پہلے بھی, میں نے بولا آپ لوگوں کو اتنی 200 ایئرس تک کے بھی نہیں ملے گی اتنی ڈیولپمنٹ آپ کی لائف میں اور فار یور چلڈرن, جتنی اگر جو ہمارے پاس ہوتا تو ہم ابھی کر دیتے اس کو, میرے خیال سے 20 ایئرز اور سو کے اندر. تو مگر یہ تھا کہ ایک جب پہیہ چلتا ہے, جب کوئی کام شروع ہوتا ہے تو امیڈیٹلی پھر خوشحالی آنا شروع ہی ہو جاتی ہے کہ. تو پھر ہماری بندرگاہ تھی, اور جو گر فارسٹ تھا وہ دیٹ 70 مائلس فرام سٹی آف جوناگڑھ. تو وہیں سمندر کے کنارے پر ایک بہترین راج محل بنا ہوا تھا, جو کہ میں سمجھتا ہوں گا کہ آج کافی عرصہ, تھوڑا عرصہ پہلے تک کے کافی عرصے سے بڑے اچھی اس میں تھا کنڈیشن کے اندر. مگر اس کے بعد ریسنٹلی اوور میرے خیال سے کچھ 5-10 ایئرس میں بھی تو اس کی حالت بہت ڈپلیٹڈ ہو گئی. نہیں تو وہ ایک پانی کے جہاز آتے جاتے تھے تو لوگ دیکھتے ہوں گے کہ یہ کیا ہے. تو ایک بہت بڑا محل تھا وہاں, اور بندرگاہیں تھیں ہمارے پاس. جوناگڑھ ون آف دا لارجسٹ سرونگ پورٹس آف انڈیا, ویراول. اور آپ کو پتہ ہے اس کی ہسٹری یہ ہے کہ ایک زمانے میں مڈل ایسٹ سے جب تجارت ہوا کرتی تھی ہندوستان کی, تو جو اس کا جو گیٹ وے تھا دیٹ واز ویراول, اٹ واز ناٹ بامبے. تو جوناگڑھ کا اپنا ایک تھا, اور بڑی امیر ترین ریاست تھی, اور اللہ تعالیٰ نے کتنی اس کے اندر چیزیں دی تھیں. اور پھر اس کے علاوہ پیلسز اور ہماری بلینز اینڈ بلینز آف ورتھ آف ایسٹس, اور ہماری جولری وغیرہ اور وہ پیلسز میں, اینڈ سو مینی ادر تھنگز تو وہ بھی بالکل اس طرح دس ایکٹ آف ایگریشن جو ہندوستان نے کرا, تو پھر اتنی ایک عالی شان اسٹیٹ تھی کہ اگر جو وہ اس طرح مطلب قائم رہتی تو اٹ وڈ ہیو بین لائک اے سووینئر, a role model state, تو اس کو بس ان لوگوں نے یہ فوج کشی کر کے ڈیلیبریٹلی اس کو جو تھا جوناگڑھ کو آج جس مقام پر ہے ان لوگوں نے پہنچا دیا. کتنے سال تو ان لوگوں نے کوئی ڈیولپمنٹس وغیرہ نہیں کری, سمجھے. ہم لوگ یہاں سے بیٹھ کے چلاتے تھے کہ یہ ہندوستان کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر رہا ہے, کوئی پروگریس نہیں ہو رہا ہے گا وہاں. تو 1947 میں اس کے بیچ میں پھر یہ ہوا کہ وہ برطانیہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ٹریٹیز ہوئیں اور برٹش کے ساتھ ہوئیں, اور لیکن مگر 1947 میں جب وہ آیا تو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947 وجود میں آیا, تو اس سے کچھ چیزیں ہوئیں. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ایکٹ تھا اٹ واز پاس ان دا برٹش پارلیمنٹ آف دا ٹائم, اینڈ دین آف کورس اسے جو ان کی پوری جو وہ اسمبلی جو تھی, جو ان کی فرسٹ اسمبلی جو تھی اپنے اس نے ریٹیفائی بھی کرا اسے. تو یہ قانون ایسا تھا کہ پھر دس واز ریکگنائزڈ ایز اے انٹرنیشنل لا آف دا ٹائم. تو وہ انہیں پورا اس کی دھجیاں اڑا دیں ان نے, اور پھر ہندوستان نے یہ ایکٹ آف اگریشن جو کرا ہے, اس کے اندر اگر جو آپ دیکھیں یہ مسئلہ چلا بھی تھا سیکیورٹی کاؤنسل میں. تو دس از این ایکٹ آف ایگریشن. میں نے تو اس کا یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر پڑھا ہے گا, اس میں یہ کلیئرلی لکھا ہے گا کہ کوئی بڑی ریاست جو ہے چھوٹی ریاست پر طاقت کے بل بوتے سے اس پر قبضہ نہیں کرے گی. اور آپ نے دیکھا جب اس نے صدام نے جب حملہ کرا کویت کے اوپر, تو امریکہ کا جو پریزیڈنٹ تھا سینئر جارج بش, اس نے بھی یہی بولا. اس نے بولا کہ ہم الاؤ نہیں کر سکتے ہیں کوئی ایک بڑے ملک کو کہ وہ چھوٹے ملک کو طاقت کے بلبوتے پر قبضہ کر لے اس کے اوپر. اور یہی چیز جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں بھی ہے گی. تو خیر ہمارا ایشو تو پڑا ہوا ہے وہاں, اس کے اوپر کچھ کہا بھی گیا تھا بائی دا سیکیورٹی کاؤنسل 1947-48 کے اندر. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے اس کے جوناگڑھ کے ایشو کو, مگر وہ کشمیر کا میٹر جو ہے وہ اس وجہ سے اس کو اہمیت دیتے ہیں ہم, کیونکہ دس از
matter of security for the region. So مگر اب وہ دو ریزولوشنس تو دے چکا ہے گا, دو یا پتہ نہیں کتنے دیے ہیں گے, سمجھیں, بٹ آئی تھنک اٹس مور دین ون, یو نو. تو بہرحال جو بھی ہے, اگر جو ایک ریزولوشن بھی ہو تو یونائٹڈ نیشنز کا, تو وہ مان ہی نہیں رہا ہے. ہندوستان ڈزنٹ وانٹ ٹو ایکسیپٹ دیٹ ریزولوشن آف دا یونائٹڈ نیشنز. سو دس از اے سچویشن. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو اکثریت تو وہاں مسلمانوں کی تھی زیادہ, سمجھے. تو ان نے جب ٹیک اوور کرا ہے جوناگڑھ کو, تو ان نے کہا کہ یہاں ہم اس وجہ سے ٹیک اوور کر رہے ہیں کیونکہ یہاں اکثریت جو ہے ہندو کمیونٹی کی ہے. تو ہندو کمیونٹی تو مل کے سارا اپنے کیا کہتے ہیں نواب صاحب کو امپاورمنٹ کرا تھا کہ آپ ٹھیک ہے, وہ جو آپ فیصلہ آپ کریں گے ہمارے لیے ٹھیک ہے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ 1 آرمی ڈویژن کو لے کے یہ اندر آئیں گے. ہمارے لوگ تو بڑے سادے تھے, انہوں نے تو کبھی ایسا دیکھا نہیں تھا. اور ہماری ڈیفنس کی ٹریٹیز تھیں برٹش کے ساتھ, تو پھر وہ ڈیفنس کا ہمارا انہوں نے کہا کہ آپ نہ کرو, وی لک آفٹر یور ڈیفنس. تو پھر اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس میں فائدہ بھی تھا کیونکہ وہ جو ڈیفنس کے اندر پیسہ جانا تھا پھر وہ ادھر جا. تو صاحب آپ سے گفتگو ہم جاری رکھیں گے, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے بات کرتے ہیں, ہمارے درمیان قابل احترام موذی شخصیت موجود ہیں, جناب جہانگیر خان جی صاحب, نواب آف جوناگڑھ, اور ان کے ساتھ ہمارے ان کے صاحبزادے, ان کے جانشین نوابزادہ علی مرتضیٰ خان جی بھی موجود ہیں. ہم نواب صاحب آپ سے ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کا بیک گراؤنڈ آپ نے بتایا. اب ہمیں یہ بتائیے کہ جو اقوام متحدہ میں آپ کی اسٹیٹ کا کیس ہے, جوناگڑھ کا کیس ہے, وہ کس اسٹیج پر ہے اور اس میں کیا پروسیڈنگ اب تک ہو چکی ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر بس وہ جو میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ وہ اس کے اوپر یہ ریزولوشن کے اوپر یہ بات کہ جو کشمیر کا جو ہے ہم پہلے دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی کی وجہ سے, اور اس کے بعد ہم جوناگڑھ کو دیکھیں گے. تو کافی عرصہ ہو گیا, اٹھ سکتا ہے بالکل ابھی یہ, مگر اس نے یہ نہیں لکھا ہے اس رولنگ کے اندر کہ جب تک کہ کشمیر کا نہیں ہوگا تو جب تک جوناگڑھ. تو مطلب جوناگڑھ کا تو کبھی بھی اٹھ سکتا ہے گا, آج بھی اٹھ سکتا ہے, کل بھی. تو بات ہونی چاہیے مگر اس کے اوپر بالکل. بٹ دیر آر سو مینی ادر فورمس اینڈ دیر آر سو مینی ادر تھنگس which میں سمجھتا ہوں کہ need to be done. You see, because we have to set the base, you know, actually over there. So because you know India has got a very powerful lobby, they have a lot of money and they've got a very strong lobby, you know. مگر یہ اللہ کا شکر ہے کہ دیکھیں میں جتنے میرے فورن ڈپلومیٹ سے میری جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا کہ سب کے سب نے میرے ایشو کو سپورٹ کرا اور کہا کہ نہیں, دس از انجسٹیفائڈ اور اس کا ہونا چاہیے, وی وڈ لائک ٹو سی کہ یہ ایشو سالو ہو. تو میں بھی یہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر جو ہندوستان پاکستان کے جتنے ایشوز ہیں سارٹڈ آؤٹ ہو جانے چاہیے, اور نہ صرف یہ بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی ایشوز ہیں اگر جو سب سارٹڈ آؤٹ ہو گئے, کوئی ڈسپیوٹ نہیں رہا, تو پھر واٹ ول ہیپن, دین یو نو ایوری تھنگ ول بی مور پیسفل. نواب صاحب آپ نے بڑی کوششیں کی ہیں جوناگڑھ اسٹیٹ کے لیے, اسٹل آپ ابھی تک محنت کر رہے ہیں. اب ہم پوچھیں گے سوال آپ کے جانشین نوابزادہ علی مرتضیٰ خان جی سے کہ اللہ تعالیٰ نواب صاحب کو صحت دے, تندرستی دے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس مسئلے کو حل ہو جانا چاہیے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہونا چاہیے حل. کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی ایشو ہوتا ہے, اس کا سیٹلمنٹ یا اس کا سلوشن ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں. تو اس کے لیے کیا بیسٹ فورم ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں سے اس کو نیگوسیشن ہونی چاہیے, کوئی ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے, حکومت پاکستان کتنی سپورٹ کر سکتی ہے آپ کی؟ جی میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہمارا ایکسیشن تو پاکستان کے ساتھ ہوا تھا, تو ان کو زیادہ سے زیادہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے. جی کیسا فیل کرتے ہیں آپ ہونے والے نواب ہیں ماشاءاللہ, کیسا فیل کرتے ہیں آپ؟ تو یقیناً دیکھا نہیں ہوگا, سنا ہی ہوگا اپنے پیرنٹس سے, اپنے سسٹر سے جوناگڑھ کے بارے میں. ایک ویلفیئر اسٹیٹ تھی, ایک رول ماڈل اسٹیٹ تھی, جیسا کہ نواب صاحب نے بتایا. تو کیا فیلنگز آتی ہیں آپ کو ساری چیزیں سوچ کے, سن کے؟ دیکھیں جوناگڑھ اسٹیٹ تو ویسے ہماری مدر لینڈ ہے بیسکلی, اور ہمارے باپ داداؤں کا جو خون ہے وہ اس کے پائے تختوں کے اندر ہوتا ہے. تو جی اٹس اے
it's the best feeling I can say, you know. اس سے اچھی اور کیا فیلنگ ہو سکتی We ہے. can't imagine. Yes. full of honor, what a prestigious position. اچھا نواز صاحب میں آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا جونا گڑھ تو بہت یاد آتا ہوگا یقیناً آپ کو, لوگ یاد آتے ہوں گے, کیا فیلنگز ہوتی ہے آپ کے؟ دیکھیں راجہ صاحب میں آپ کو بتاؤں, اصل میں تو پاکستان میں پیدا ہوا ہوں گا جی. میرے والد صاحب وہاں پیدا ہوئے تھے اور ریاست کو ایسے اجڑتے دیکھا اور پھر وہاں سے جوناگڑھ کو چھوڑنا بھی پڑا اور یہ سب باتیں جو ہیں گی. اور پھر اس کے ساتھ سنتے ہوں گے ہمارے نہیں تھے مگر ایسے کتنے اور بیچارے لوگ تھے جن کے سینٹیمنٹس وغیرہ اور وہ تھے, ان کے وہاں سے اٹھ کے یہ نقل مکانی کرنی پڑی, جبکہ ان کو یہ چیز کرنے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ بیکاز جوناگڑھ کا جو ایکسیشن ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو گیا تھا. تو یہ جتنا ہوا پھر ان لوگوں نے پھر مجبور ہو کے وہ لوگ نکلے وہاں سے, کیونکہ انڈین آرمی آ رہی تھی اندر. سو it's a very sad state of, it was a very sad situation, you know. So because so many families نے اتنا سفر کرا, جبکہ everything was so legal, سمجھے, because the Indian Independence Act of 1947 نے تو اختیار دیا تھا ruling princesses of India کو, ان کو کہ who is the sovereign ruler has the right of choice whether to accede to the dominions of Hindustan or whether to accede to the dominions of Pakistan, or if they want to remain independent. There was a third option بھی تھا اس کے اندر. تو وہ حیدرآباد تک wanted to stay, but then it was not possible for them to do that. اچھا یہ بھی بتائیے, ہمارے پاکستان میں کراچی میں کتنے جوناگڑھ کے لوگ ہیں جو یہاں پر اس زمانے میں آ گئے تھے, ابھی اسٹل وہ لوگ رہتے ہیں, اندازاً کتنے لوگ؟ زمانے میں تو کم لوگ تھے جو آئے تھے, مگر اب وہ ظاہر بات ہے کہ وہ فیملیز ملٹیپلائی کر گئی ہیں. چند لاکھ آدمی تھا میرے خیال سے, 3 لاکھ قریب 4 لاکھ جب نواب صاحب آئے تو ان کے ساتھ لوگوں نے یہاں ہجرت کری اس خطے میں سے. وہ سارے لوگ آپ کے, اور اگر جو نواب صاحب رہتے ہیں وہاں تو کیونکہ پریمیئر چیف آف کاٹیا واڑ تھے, تو ان کی وجہ سے پورا وہ سسٹم جو تھا وہ سٹیبل رہتا نواب جوناگڑھ کی وجہ سے. مگر جب ان کو پتہ لگا کہ نواب جوناگڑھ پاکستان آ گئے ہیں تو پھر وہاں پورے ریجن کو, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا اسٹیٹ آف گجرات کو خطرہ ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے وہاں. تو کچھ اس کے اندر تھے میں سمجھتا ہوں گا بے وقوف لوگ جن نے یہ کوشش بھی کری تھی کہ سچویشن جو تھا بہت بری طرف نکل جاتا کہ کو خدا نہ کرے ایسا جینوسائیڈ ہو جاتا ہے وہ, مگر وہ اللہ کا شکر ہے گا کہ وہ بچ گیا, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. مگر کچھ لوگوں کے ایسے ارادے تھے. تو مگر یہ تھا کہ اٹ واز اے ویری یو نو یو کین, آپ ہم نے تو دیکھا نہیں ہے, ہمارے مائی فادر سو, یو نو مائی مدر سو دیٹ you can say it's a revolution, you know. So, but very unjust, you know, very unjust. Because, you know, اگر جو آپ دیکھیں تو in light of international law and, you know, all the ethics and morals of humanity and so many other things, you know. سر وہ تو فاشسٹ اسٹیٹ ہے, وہ ان چیزوں کا it is not a good act. کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے نزدیک. جی ہاں بالکل. تو ہم تو کہتے ہیں ابھی ہم لے کے جب نکلیں گے نا یہ ایشو کو, تو پھر یہ ہے گا کہ ہندوستان کی اور بدنامی ہوگی, ظاہر بات ہے. کیونکہ دیکھیں ابھی تو جوناگڑھ ایسا ایشو ہے کہ لوگوں نے کبھی آج تک کے سنا بہت کم ہے جوناگڑھ کے بارے میں. تو یہ تو ایک اور حقیقت کھل رہی ہے نا ان کے بارے میں. یہ تو ان کی ایک اور کمزوری ہے جو پوری دنیا کی نگاہوں میں آ رہی ہے گی. So that is the situation, you see. اچھا میں and ہم جو ہیں we are going to inshallah go till the last end. انشاءاللہ. اچھا نواب صاحب ہمیں یہ بتائیے, جو جوناگڑھ کے لوگ یہاں پر آ گئے تھے اور ابھی بھی یہاں پر, یقیناً وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں, بڑی امیدیں ہیں ان کی آپ سے. جی ہاں بالکل. there are over 2 million people here, which 20 لاکھ لوگوں کے قریب ہیں گے یہاں تو پاکستان میں. جی ہاں بالکل ان کی ہیں امیدیں ہیں, بیکاز دے ور ڈسپلیسڈ. اس لیے تو وہ وقت تھا کہ جب یہ لوگ آئے وہاں سے
تو ایٹ دیٹ ٹائم کچھ ایسا سلسلہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا کہ انہیں کہیں سے انٹرنیشنل ہیلپ مل جاتی ہے. اور یہ کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہ لوگوں نے جب اپنی لائف کو شروع کرا ہے تو میں جاتا تھا اس وقت وہاں تو وہ بانس ہوتے تھے اور چٹائی ہوتی تھی اور اس کے مکان لوگوں نے بنائے ہوئے تھے. مگر دیکھیں الحمدللہ آج ان کے مکان سب پکے ہیں, الحمدللہ آج کروڑوں روپے ان کی قیمت ہے ان لوگوں کے مکانوں کی. مگر وہ دور بھی میں نے دیکھا. تو باقی میں آپ کو بتاؤں کہ میری جب آنکھ کھلی تو دیکھیں میں نے تو ریاست نہیں دیکھی, میں تو پاکستان میں پیدا ہوا, مگر میں نے ریاستی ماحول دیکھا ایک. میں ان لوگوں کے اندر پل کے بڑا ہوا, ہم کوئی سیٹلائٹ ایج کے تو تھے نہیں. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک ریڈیو وغیرہ ہوتا تھا جو بج رہا ہوتا تھا, اور باقی جو ماحول تھا وہ پورا وہی لوگ تھے جو ریاست سے آئے, اور وہی جو ہے وہاں کا محلاتوں کا جو ہوتا تھا اور جوائنٹ فیملی سسٹم, اور وہ تو ویسے. اور جو سرونٹس ہوتے تھے جو کام کرنے والے, ان سے بھی بڑی محبت کری جاتی تھی اور ان کو بالکل جیسے پارٹ آف دا فیملی سمجھتے تھے. ایک ہی دسترخوان پر بیٹھنا, کھانا پینا, اور اتنی محبتیں ہوتی تھیں. اب تو دیکھیں آپ دنیا بہت کمرشل ہو گئی, اب تو لوگوں نے پیسے سے محبت کرنا شروع کر دی. مگر ایٹ دیٹ ٹائم ہیومن سے ہیومن کو بہت زیادہ اس کی ویلیو تھی اور اس کے لیے اور بڑی محبتیں تھیں. تو ایک بہت اچھا میں نے دیکھا, اور مجھے اسے ظاہر ہے اب زندگی کے اندر ایک بہت تجربہ ہوا, کیونکہ اٹ از لائک لیونگ ان اے اسٹیٹ. تو وہ گھر کا ماحول تو یہی ہوتا تھا بالکل جو وہاں پیلسز میں ہوا کرتا تھا. تو وہ پھر میں نے دیکھا میرے نصیب میں آیا وہ. اور تو اس زمانے میں کچھ تھوڑا بہت جوائنٹ فیملی سسٹم بھی تھا یہاں ہمارے یہاں. اور تو پھر آل دیز پیپلز ہیو پاسڈ اوے ناؤ, سمجھے نا, اللہ کی رحمت میں چلے گئے. اچھا نواب صاحب یہ بتائیے کہ حکومت پاکستان نے یقیناً آپ کے ساتھ کھڑی ہے, کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں حکومت پاکستان کتنی مدد کرے آپ کی؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے گا کہ اگر جو نواب اسٹرانگ ہوگا تو جوناگڑھ کا کیس بھی اسٹرانگ ہوگا, کیونکہ جو جوناگڑھ کا کیس ہے وہ اور نواب جو ہیں وہ ایک ہیں گے. سو اگر جوناگڑھ کے کیس کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو نواب کو اسٹرینتھن کرنا ہے گا, بالکل اس کو وہ مقام دینا ہے گا کہ جو ایک, کیونکہ ہمارے تو دیکھیں معاہدے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. اور یہ قائد اعظم گفتگو جاری رکھیں گے, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے نواب آف جوناگڑھ نواب زادہ جہانگیر خان جی صاحب سے اور ان کے صاحبزادے نواب زادہ علی مرتضیٰ خان جی صاحب. نواب صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً مور دین 2 ملین جوناگڑھ کے لوگ ہیں, یقیناً ان کے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہمارے ملک کی اکانومی میں. اس بارے میں ذرا ہمیں بتائیے. جی ہاں بالکل. دیکھیں یہ جو گجراتی میمن کمیونٹیز جو ہیں جو وہاں سے آئیں, تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں گا کہ ان کا خیال یہ تھا ہندوستان کا کہ پاکستان ول اکنامکلی ناٹ سروائیو. مگر یہ وہ کمیونٹیز ہیں ہماری جن نے پاکستان کی انڈسٹری کو ڈالا, پاکستان کی اکانومی کو اسٹیبلش کرا, اینڈ آپ دیکھیں ماشاءاللہ پاکستان بیکیم اے ویری ویری سکسیزفل اسٹیٹ آفٹر دیٹ. تو یہ ہمارے یہ پائنیئرس تھے یہ لوگ. تو دیر از اے ویری بگ کنٹریبیوشن ان دا فیلڈ آف اسپورٹس. آپ دیکھیں اگر سوشل ویلفیئر میں دیکھیں تو یہ مولانا عیدی صاحب ہیں, یہ ہیں آپ کے حاجی حنیف طیب المصطفیٰ اپنے ویلفیئر کے ہیں, باقی بشیر فاروقی صاحب ہیں سیلانی کے, یہ سارے ان کا تعلق وہاں سے ہے گا. تو یہ جتنے بڑے بڑے تھے آپ کے 22 ریچسٹ, اس میں سے بہت سے لوگ تو ہمارے یہاں سے تھے. دا کریمز, دا داداز, دا آدم جیز, دا داؤز, دا پاریکس. تو آج بھی آپ کے بڑے بڑے جو نام ہیں گے یا جو ہیں بزنس مین جو ہیں ان کا تعلق وہاں سے ریاست جوناگڑھ سے. بلکہ نہ صرف یہ, اب دیکھیں کہ وہاں سے پیسہ بھی آیا ہے پاکستان ان 1947. تو آئی تھنک جوناگڑھ کی بڑی سیکریفائسز ہیں گی, اینڈ دا پیپل آف جوناگڑھ گاٹ ڈسپلیسڈ, اینڈ دیکھیں دے شوڈ ہیو گاٹن سم سارٹ آف اے کمپنسیشن فرام سم ویئر. بٹ ٹھیک ہے, we'll see, I'm working on it کہ if there is something, کیونکہ اگر جو it will come in social welfare. کیونکہ دیکھیں اگر جو کوئی علاقے کے اندر اسکول ڈلتی ہے, ہاسپٹل ڈلتا ہے, تو وہ پورا علاقہ
اس سے فائدہ اٹھائے گا کوئی بھی شخص. تو وی ہیو ڈریمس انشاءاللہ. اور میں انشاءاللہ فورن میں بھی جاؤں گا, انٹرنیشنل ارینا میں بھی, یورپ, امریکہ. اور دیکھیں انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپفل کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز عطا کری ہے گی کہ جس سے جو ہے لے کے میں جوناگڑھ کو جو ہے انشاءاللہ اپنے مقام تک پہنچا سکتا ہوں انشاءاللہ. اچھا نواب صاحب یہ بتائیے, آپ اتنی بڑی ایک تحریک چلا رہے ہیں جوناگڑھ کے لیے, تو کوئی سیکٹریٹ وغیرہ آپ کا ہے, کوئی سیکٹریٹ ہونا چاہیے, آپ کیا چاہیں گے, کوئی اس سلسلے میں حکومت پاکستان آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہے؟ جی ہمارا دیکھیں کراچی میں تو ہمارا ہاؤس ہے جو دادا نے بنایا, ہمارے دادا حضور نے. تو وہ اصل میں پھر اس کے بعد یہ کراچی پائے تخت ہوتا تھا اس زمانے میں, پھر کیپٹل واز شفٹڈ ٹو اسلام آباد. تو اب دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ اسلام آباد میں جوناگڑھ کا ایک سیکریٹریٹ ہونا بہت ضروری ہے گا, بیکاز آپ دیکھیں کہ جوناگڑھ کی سیکریفائزز اتنی ہوئی ہیں گی, اینڈ آئی تھنک دیٹ وڈ ایز اپ سم میٹرز فار اس کہ ہم جو ہے اس کو ایک تو ہمارا حق بھی ہے گا کہ یہ ہم کو ملنا چاہیے وہاں, سمجھے نا. سو انشاءاللہ جیسے کشمیر ہاؤس بھی ہے وہاں, دوسرے پنجاب ہاؤس ہے, سمجھے, پختونخوا ہاؤس ہے گا, بلوچستان ہاؤس ہے. تو اس طرح اگر جو ایک جوناگڑھ کا ہوگا تو اٹ ول بی اے لینڈ مارک, اینڈ آئی تھنک اٹ وڈ ہیلپ دا ایشو آف جوناگڑھ ویری مچ. ہماری حکومت پاکستان سے اپیل ہے, جیسا کہ نواب صاحب نے کہا, کہ اسلام آباد میں بھی ان کو یہ موومنٹ چلانے کے لیے کوئی سیکٹریٹ الاٹ کیا جائے, جس طرح اور جگہوں پہ سیکٹریٹ موجود ہیں, تاکہ بہتر طریقے سے اس کمپین کو لے کے آگے چل سکے. میں علی آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا, علی مرتضیٰ خان جی صاحب آپ سے, کہ آپ ماشاءاللہ اپنے فادر کے ساتھ ایک تحریک لے کے چل رہے ہیں, بہت بڑا کاز آپ دونوں نے اس کو فالو کر رہے ہیں, لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں, اور آپ جو ٹیم کے لیڈر ہیں. تو اللہ کی ذات بہت بڑی, انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ آپ اپنے نیک مقاصد میں سکسیزفل ہوں گے. سر پوری جو جوناگڑھ کے لوگ ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ان کو بڑی ہوپ ہے, بڑی امیدیں ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے دادا حضور نے جوناگڑھ اسٹیٹ مسلم فیڈریشن بنائی ہے, اور اس کے اندر اپروکسیمیٹلی 99 to 100 جماعتیں ہیں جن کا تعلق جوناگڑھ سے ہے. تو انشاءاللہ وی ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ وی آر ورکنگ فار اٹ, اور ناٹ امیجیٹلی بٹ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کا سیٹلمنٹ ہو. یقیناً ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. اچھا نواز صاحب, میں اب ان تمام باتوں سے ہٹ کے کچھ حکومت کے متعلق کچھ سوال پوچھ لیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو, کہ جس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں, اکانومی کی سچویشن تھوڑی ٹھیک نہیں, لیکن حکومت بہت کوشش کر رہی ہے کہ وہ چیزیں بہتر ہو جائیں. تو آپ کیا چاہیں گے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے؟ دیکھیں ہم تو دیکھ رہے ہیں گے کہ پاکستان کا بہت اچھا فیوچر ہمیں نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. پاکستان از بیکم اے ویری اسٹرانگ کنٹری. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ الحمدللہ. تو آج پاکستان بچ گیا بہت سے فتنوں اور برائیوں سے, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو ہماری پاکستان کی جو فوج ہے گی ماشاءاللہ بہت باصلاحیت فوج ہے گی, اینڈ ہمارے نیوکلیئر جو ہیں وہ سب ایسٹس جو ہیں وہ بالکل الحمدللہ وہ دے آر ان ویری سیف ہینڈز, اینڈ اٹ از بیکاز آف دا پاکستان آرمی کہ آج ہمارے آپ کے بچے سکون سے بیٹھے ہیں, ہم لوگ آج سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں گے یہاں. نہیں تو آپ دیکھیں دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے گا. تو انشاءاللہ آئی سی اے ویری برائٹ فیوچر فار Pakistan, but there is always we can do better, we can do better, and I think we should do better, تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. Yes, absolutely, inshallah, absolutely, سر پروگرام کے آخر میں آپ کیا چاہیں گے, حکومت پاکستان سے کچھ فردر اپیل کرنا چاہیں گے, دیکھیں UN سے اپیل کرنا چاہیں گے؟ ہماری جو بات ہے گی کہ ٹھیک ہے ہم جائیں گے باہر انشاءاللہ, we will also take Junagadh with us, in the international arena. But یہاں جو ابھی فی الحال جو ہم دیکھتے ہیں گے تو یہ ہمارا گھر ہے گا, اور جوناگڑھ کا ایشو جو ہے یہاں اسٹرانگ ہونا چاہیے, اسٹیبلش ہونا چاہیے. تو اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ آف سیکریٹریٹ فار جوناگڑھ اسٹیٹ
تو ہے دیٹ از امپیریٹو فار اس کہ اگر جو وہ ہو جائے اسلام آباد کے اندر تو کافی معاملاتوں میں آسانی ہو جائے گی. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ نوابزادہ جہانگیر خان جی صاحب. نوابزادہ علی مرتضیٰ خان جی صاحب ہمارے خصوصی مہمان تھے. ہم نے ان سے گفتگو کری. ہم نے یہ جانا کہ جوناگڑھ اسٹیٹ کے ساتھ جو انڈیا ایک فاشسٹ گورنمنٹ ہے, فاشسٹ حکومت ہے, اس نے کس طرح بائی فورس اس پہ قبضہ کر لیا, اور جبکہ یہ معاملہ جو ہے اقوام متحدہ میں بھی لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا. تو میں اپیل کروں گا حکومت پاکستان سے, UN کے حکام سے, کہ اس مسئلے کو سیریسلی لیں, اس کو ٹیک اپ کریں اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں, اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے جو اصل وارثین ہیں جوناگڑھ اسٹیٹ ان کے حوالے کی جائے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے نواب صاحب اور ان کی اہل و عیال جس طرح اس کاز کو لے کے آگے چلنے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تاکہ 20 لاکھ لوگ تو تقریباً پاکستان میں ہیں اور اس سے کہیں زیادہ لوگ اس وقت جوناگڑھ اسٹیٹ میں وہاں پر موجود ہیں جو نواب صاحب کی راہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کرے وہ دن آئے جب نواب صاحب اپنے جوناگڑھ اسٹیٹ جائیں, نواب کی حیثیت سے جائیں اور ان لوگوں کی خدمت کریں. جیسا کہ انہوں نے بتایا ایک ویلفیئر اسٹیٹ تھی, ایک رول ماڈل تھی, پوری دنیا اس کو جانتی ہے پہچانتی ہے. ویلفیئر اسٹیٹ تھی, پبلک کے لیے, عوام کے لیے کس قدر وہاں سروسز تھی. نواب صاحب نے اس بارے میں تفصیلی گفتگو کی. آج کے پروگرام میں ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پاکستان زندہ باد.